आज हम इंशाल्लाह करेंगे आयत नंबर 7 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, बेशक वो लोग, ला यरजूना, यरजूना का मतलब होता है, रिजा का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, उम्मीद रखना, तवक्को होना। वो लोग जिन्हें कोई तवक्को नहीं है, लिक़ाअना, लिक़ाअना जो है इसका मतलब है अरबी में लकिया यल्का का मतलब होता है सामने आना। बाबे मुफ़ाअला, इसका हमें पता है कि दो वजन होते हैं, मुजाहदा भी होता है और जिहाद भी होता है। तो इसी तरह इस रूट वर्ड से मुलाकात भी होगा और लिका भी होगा, एक ही मतलब। तो लिका का मतलब वही है जो मुलाकात का मतलब है। तो वो लोग जो नहीं तवक्को रखते हमारी मुलाकात की, ये अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अल्लाह ताला ने ये बताया है कि वजह क्या है, आखिर लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो इस अहम इवेंट को लोग अपनी जिंदगी में से खारिज कर देते हैं। फिर क्या होता है, वरदू बिल हयात दुनिया, ये इसके नतीजे में होता है, या ये इसके नतीजे में ये भी है कि क्योंकि वो दुनिया की जिंदगी से राजी होते हैं, तो इस वजह से बस फिर उसी में राजी हो जाते हैं और आखिरत की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। और ये भी होता है कि क्योंकि उनको ये सेंस नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वो दुनिया की जिंदगी पर राजी हो जाते हैं, फिर उन्हें को परवाह नहीं होती, वो दुनिया को ही दुनिया समझते हैं। वो जो कहते हैं कि ए जग मिठा ते अगला के ने डिठा, वतम अन्नु बिहा, और उससे मुतमईन हो जाते हैं, इस पर राजी हैं, काने हैं, मुतमईन हैं। वल्लजीन हम अन आयातिना गाफिलून, और वो लोग हैं जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। यानी जब इंसान आखिरत का इनकार कर देता है, तो फिर जो कायनात में बेशुमार निशानियां नजर आ रही हैं, सुबह शाम अल्लाह के मौजूदे दिखाई दे रहे हैं, वो उनसे अंधा बहरा बन जाता है, उसको वो नजर आने बंद हो जाते हैं। बस फिर वो यही सोचता है कि दुनिया की जिंदगी है, बस यही है, इसी की कामयाबी, इसी की नाकामी, ये मायार है कि इंसान कामयाब हुआ या नहीं। दुनिया में इंसान ने खुशहाली हासिल कर ली, शोहरत हासिल कर ली, ताकत हासिल कर ली, जिसको हम मादा परस्ताना तखय्युलात कहते हैं, कि अगर उसके ऊपर इंसान पक्का हो जाए, तो फिर अल्लाह की निशानियां उसको नजर आनी बंद हो जाती। इस वजह से जो अच्छे खासे समझदार आदमी होते हैं, जिनको वैसे अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, अकल बेहतर होती है, वो इतनी स्टूपिड बातें करते हैं कि लो जी, या खुद ही बन गया, बस जी बात खुद ही बन गया। यानी जिससे स्टूपिड बात शायद वो हो नहीं सकती। मगर इसमें दूसरी सोचने वाली चीज ये है कि ये तो दहरिये तो एक चीज होगी ना जो अल्लाह की निशानी से गाफिल है, या मक्के के मुशरिकों में से वो गिरोह जिन्होंने आखिरत का इनकार कर दिया था। अगर हम अपने आप को देखें, क्या हम अल्लाह की निशानियों के ऊपर बसीरत रखते हैं? क्या हम अल्लाह से मुलाकात के मुतवक्किल, जो लोग जिन्हें अल्लाह से मुलाकात की तवक्को होती है, उनका तर्ज अमल क्या होता है? वो सूरह बकरा में आया था, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और बेशक ये बहुत मुश्किल है, सिवाय उन लोगों के जिनके दिल डरते हैं, जिनके दिल झुके हुए हैं। और उन लोगों की खसूसियत क्या है? अल्लदीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, वो हर वक्त इस ध्यान में रहते हैं कि उन्होंने अपने रब से मुलाकात करनी है और वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये मैंने आपको मिसाल पहले भी बयान की है कि वो अपैरेंटली शाह वलीउल्लाह ने कहा कि जो औरतें होती हैं दूर दराज से पानी भरने जाती हैं, उन्होंने सर पर पानी का मटका रखा होता है जो पानी से भरा हुआ होता है, और उसके बाद वो कई मील का सफर करके अपने घर वापस आती हैं। बीच में चढ़ाई भी आती है, उतराई भी आती है, रेतला इलाका भी आता है, कीचड़ में से भी गुजरती हैं, बातें कर रही होती हैं, हंस भी रही होती हैं, रो भी रही होती हैं, अपने सास की शिकायतें भी कर रही होती हैं, अपने भाई बहन की तारीफें भी कर रही होती हैं।
مختلف جذباتی اور مختلف سفر کے لحاظ سے جو راستہ ہے اس کے کیفیات سے گزرتی ہیں، مٹکے کے پانی کو کچھ نہیں ہوتا، اور اس کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں رکھا ہوتا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کے جسم کے اندر ایک فیل ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ کچھ بھی کر رہی ہوتی ہیں، یہ پوری باڈی جو ہے وہ فوکسڈ ہوتی ہے ایک چیز کے اوپر کہ مٹکے نے گرنا نہیں ہے، اور وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، ان کے سفر کا حصہ بن جاتا ہے، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، خود بخود ہمارے پاؤں چلتے ہیں، اگر گیئر چینج کرنا ہے یا بریک لگانی ہے یا ایکسیلیٹر دبانا ہے، خود بخود آپ آٹومیٹکلی چلتے ہیں۔ جب آپ گاڑی چلانی شروع کرتے ہیں اس وقت آپ کو ہر چیز کو سوچنا پڑتا ہے، یاد رکھنا پڑتا ہے۔ آدمی جب بریک لگانی ہوتی ہے غلطی سے ایکسیلیٹر دبا دیتا ہے، اس کے بعد آپ کا باڈی فنکشنز کا موٹر موومنٹ آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان خواتین کا جو دور دراز سے پانی بھر کے لاتی ہیں، ان کا موٹر موومنٹ اور ان کی جو باڈی کی فیل ہے وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ یہی طریقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ سے ملاقات کو صحیح معنوں میں توقع رکھتے ہیں، جو صحیح معنوں میں توقع رکھتے ہیں، پھر وہ ان کا سسٹم آٹومیٹک ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اس دھیان میں رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ اپنے ہر عمل کے اوپر ان کو یہ نظر ہوتی ہے کہ یہ ہم نے جو عمل کیا ہے اس کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اور ان کے اندر سے فیل ہوتی ہے کہ ہمارا رب اس عمل کو دیکھے تو ہمارا رب یہ فرمائے کہ میرے بندے نے خوبصورت عمل کیا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محسنین ہوتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں بار 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 محسنین کا ذکر آتا ہے۔ وہ ہے ڈیزائربل لائف سٹائل، ایک وہ گروپ ہے، ایک وہ گروپ ہے جنہیں کوئی توقع ہی نہیں، اس لیے انہیں اللہ کی نشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ کائنات کی نشانیاں ہیں یا وہ قرآن کی نشانیاں ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور جواب دینا ہے۔ وہ کیا جواب دیں گے کہ کھول کے تو دیکھیں کہ اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے تو اس میں ہمیں کہا کیا ہے۔ وہ مودودی صاحب نے مثال دی تھی کہ ایسے پرانی کتاب ہے خطبات، ان کی بڑی اچھی بک ہے، کہ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا کہیں چلا گیا جرمنی میں، اور وہاں سے اس نے تار بھیجی ہے اس کو، اور تار وہاں سے اس زمانے میں جرمن لینگویج میں ہی آتی تھی، آج بھی بہت ساری چیزیں ان کی جرمن لینگویج میں ہی ہوتی۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اس تار کو پکڑے گا اور اس کو چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا کہ میرے بیٹے نے تار بھیجی، اس کو اونچے سے طاق کے اندر سجا کے سنبھال کے رکھے گا کہ یہ میرے بیٹے کی نشانی ہے؟ کیا یہ کرے گا؟ وہ تو یہ کرے گا کہ وہ تار لے گا اور پورا شہر پھرے گا اور کوئی دروازہ نہیں چھوڑے گا جہاں سے اس کو جرمن لینگویج جاننے والا مل جائے، تاکہ وہ سمجھے کہ میرے بیٹے نے مجھے بھیجا کیا پیغام ہے، وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، اس کو وہ پیسے چاہیے یا مجھے پیسے بھیج رہے ہو، کیا اس نے پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا پروردگار ہے اس نے ہمارے نام یہ پیغام بھیجا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہم تو یہ سمجھ نہیں سکتے، اگر کوئی ترجمے سے پڑھ لو، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ پڑھ کے اللہ معاف کرے آپ کو اس سے ہدایت نہیں ملے گی، الٹا گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ تو ہم یہ ایکسکیوز بنا کر کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے خدا کے پیغام کو چھوڑ دیا، اس کی آیتوں سے غافل ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہوش ہی نہیں ہے، اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس وجہ سے دنیا کی زندگی میں مگن ہے، اسی پر چلے جا رہے ہیں، اسی پہ فوکس ہے، بچے پڑھائی کر لیں، بچے بڑے ہو جائیں، بچوں کی شادیاں کر دیں، بچوں کو کاروبار بنا دیں، اور اس کے بعد خوشی خوشی مر جائیں۔ تو دنیا میں تو شاید اس طرح انسان راضی ہو سکتا ہے کچھ حد تک، آخرت کی خوشی، آخرت کا اطمینان، آخرت میں اپنے رب کی رضا اسی وقت ملے گی، انہی لوگوں کو ملے گی جو اپنے رب کی طرف ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ بے شک وہ لوگ جن کو توقع نہیں ہماری ملاقات کی اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی سے اور مطمئن ہو گئے اس سے، وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی پاداش میں۔ ظاہر سی بات ہے جب خدا کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں ہوگا تو انسان نیک عمل کیسے کرے گا اور کیوں کرے گا؟
انسان کی موریلٹی ویلیو سسٹم کیوں ہوگا؟ یہ اسٹوپڈ بات ہے. اگر ایک آدمی یہ سمجھے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی تو کیوں وہ کسی دوسرے کا خیال کرے؟ کیوں وہ کسی معصوم کا خیال کرے؟ خود بخود اگر بنی ہے تو پھر تو جیسے جنگل میں جانور ہے ویسے انسان. جیسے ایک سانپ ہے وہ فاختہ کے انڈے کھا جاتا ہے، وہ کھا جاتا ہے. ایک شیر ہے وہ آتا ہے اور پہلے والے شیر کو مار دیتا ہے تو اس کا سارے خاندان پہ بھی قبضہ کر دیتا ہے، وہ اس کا ہوتا ہے. اس کانسیپٹ کے لحاظ سے دنیا میں بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ظلم ڈھائے ہیں، تو وہ اگر ظلم ڈھاتے ہیں تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اگر ایتھیسٹ انسان ہو جائے تو کسی کے اوپر بھی ظلم ڈھانے میں بری بات کیا ہے؟ پھر کیا فرق پڑتا ہے آپ نے ایک بکری کو قتل کیا ہے یا آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا ہے؟ یہ تو ایک ہی بات ہے. وہ بھی بائی چانس ایک پروسیس سے پروڈیوس ہو گئی ہے بکری، اور انسان بھی پروڈیوس ہو گیا. تو انسان کے لیے کوئی مورل ویلیوز کیوں ہو؟ بکری کاٹی ہے، ذبح کر لیا ہے، اگر کوئی آدم خور بن جائے یا ویسے ہی کسی کو قتل کر دے تو اس میں کون سا پرابلم؟ تو یہ جو ایتھیزم ہے وہ ان اٹ سیلف ایک سیلف کانٹراڈکٹری کانسیپٹ ہے. کہ وہ کہتے ہیں ہم اصل میں ایتھیسٹ اس لیے ہیں کیونکہ ایتھیسموں میں بڑی موریلٹی ہوتی ہے. حالانکہ اگر آپ ایتھیسٹ ہیں پھر تو موریلٹی کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. تو جب انسان کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا تو ایکچولی اس کی مورل ویلیوز بھی فنکشننگ نہیں ہوتی. جب خدا کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں ہے تو نیکی انسان کہاں سے کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا. وہ بس ایک روٹین میں یا معاشرے کے پریشر میں کوئی تھوڑے بہت نیک کام کر دے گا. جہاں اس کو موقع ملے گا وہ گناہ ہی کرے گا، اور جب گناہ ہی کرے گا تو اس کا بھی ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا. اور بنیادی کانسیپٹ کا کہ اگر اس نے خدا سے ملاقات کو مد نظر نہیں رکھا یا آخرت کا انکار کے دیے، اس کا بھی نتیجہ یہی ہوگا. مگر یہاں اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ پھر اس کے اعمال ہی ایسے ہوں گے جو اس کو جہنم میں لے جائیں گے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے اعمال کی پاداش میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب جو اس کے برخلاف ہیں، عام طور پہ یہ اسی طرح دونوں پارٹیاں بتائی جاتی ہیں جس سے انسان کو کلیئرٹی ہو جائے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان لانے پر بات ختم نہیں ہوتی، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ٹھیک ٹھیک عمل کیے. یہدیہم ربہم. ہدایت دے گا ان کا رب، رہنمائی فرمائے گا ان کا رب، بھی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمان کی بدولت. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی نعمت کے باغوں میں. یہ لوگ جنتی ہوں گے. پہلا گروپ جہنمی ہوگا، یہ گروپ جنتی ہوگا. ان کو نعمتوں کے باغ ملیں گے. کیوں ملیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ صحیح عمل کیے انہوں نے، ٹھیک ٹھیک عمل کیے. ہر کام میں، ہر زندگی کے شعبے میں، ہر معاملے میں، چاہے وہ انفرادی معاملہ تھا جس میں معاشرہ دیکھ نہیں رہا تھا یا وہ اجتماعی معاملہ تھا، انہوں نے درست طریقہ اختیار کیا، غلط طریقے کو چھوڑ دیا. ہر قدم پر اپنے رب کی ملاقات کو ذہن میں رکھا، صحیح غلط حق باطل کی تمیز کی. وہ تمیز کہاں سے ملی؟ کہاں سے آئی؟ وہ تمیز آئی ان کے رب کی طرف سے، جس نے کتنا بڑا احسان کیا کہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تمام عمر تکلیفیں اٹھائیں اس وجہ سے کہ انسانیت جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں جانے سے بچ جائے. تو وہ رہنمائی کہاں سے آئی؟ وہ بھی اپنے رب نے ہی بھیجی. اور جب اس نے وہ رہنمائی بھیجی تو کیوں بھیجی؟ ایمان کے سبب. یعنی انسان نے یہ ایک ایفرٹ کی، اس نے ایمان لے آیا اور اس نے ڈائریکشن اپنی سیدھی کر لی، تو پھر اس کو وہ رہنمائی مل گئی جس کے ذریعے وہ عمل صالح کر سکے. نرا ایمان زبانی کلامی وہ بھی کام کا نہیں ہے. ساتھ مثال کے طور پہ وہ مودودی صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ انسان کی باڈی کے فنکشننگ کے لیے، بہتر صحت کے لیے خوراک ضروری ہے. اب ایک آدمی ہے، اس نے ایک خوراک استعمال کی، سیب استعمال کیا، گوشت استعمال کیا، اناج استعمال کیا، اسی سے بہتر ہو گئی. ایک اور آدمی ہے، اس کو جسم میں پیوستی نہیں ہوئی، جذب ہی نہیں ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پچی نہیں، اس کو لگی نہیں خوراک، تو وہ کمزور ہو گیا اور اس کی صحت الٹا خراب ہو گئی.
کیونکہ وہ جو اس نے خوراک استعمال کی وہ اس کی باڈی کا پارٹ نہیں بنی، وہ ہضم نہیں ہوئی صحیح سے، تو پھر اس کے خون کا حصہ نہیں بنی، تو اس کو طاقت بھی نہیں ملی۔ تو آپ سمجھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی اصلاح کی۔ مگر ایمان بھی اسی طرح ہے کہ اگر ایمان زبانی ہو، خالی خلی ہو، تو وہ آپ کی جسم کا، روح کا حصہ نہ بنے۔ ہر وقت جب آپ کہیں کہ میں نے مان لیا اللہ میرا رب ہے، اور اندر یہ فیلنگ ہی نہ ہو کہ میرا رب ہے تو پر مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا رب ہے تو میں نے اسی کی بات ماننی ہے، میں نے بیوی کی نہیں ماننی، بچوں کی نہیں ماننی، باس کی نہیں ماننی، اپنے نفس کی نہیں ماننی، میں نے اپنے رب کی جب یہ احساس اندر نہ ہو، صرف وہ مان لیا، تو وہ ماننا جو ہے وہ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت، ان کو منزل پر پہنچا دے گا ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، دعوا جو ہے یہ دال عین اور واو، دعا یدعو، دعا یدعو کے ایکچولی تین مصدر ہوتے ہیں، اور تینوں اتفاق سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک مصدر ہوتا ہے دعا، یعنی اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پکارنا، بلانا۔ تو دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پکارنا، یعنی اللہ ہی کو پکارا جا سکتا ہے ایکچولی۔ جو عام ویسے کسی سے مدد مانگتے ہیں وہ دعا نہیں ہوتی، کسی کو کہہ دیں کہ بھائی یہ پانی دے دیں یا میں غریب ہوں میری مدد کر دیں، وہ دعا نہیں ہوتی۔ دعا بغیر اسباب کے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ایسے ہی ہے۔ دوسرا اس کا مصدر ہوتا ہے دعوت، یہ بھی بلانا ہی ہوتا ہے، کسی کو انوائٹ کرنا۔ تیسرا اس کا مصدر ہوتا ہے دعویٰ، دعویٰ بھی ایک طرح سے بلانا ہی ہوتا ہے، جس میں آپ کلیم کرتے ہیں کوئی چیز کو، کسی چیز کو وثوق سے پکار کر کہتے ہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو یہاں دعویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بٹ یہاں ویسے یہ استعمال ہوا ہے ایک طرح سے جس کے لیے ایک اگر بہتر لفظ سوچیں تو وہ یہ ہوگا کہ ان کا نغمہ یہ ہوگا، ان کا ورد زباں یہ ہوگا، ان کا ترانہ یہ ہوگا، دعواہم فیہا، ان کا ترانہ اس میں ہوگا سبحانک اللہم، پاک ہے تو یا اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، تحیہ جو ہے یہ حیی یا یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا، اس سے پھر باب فعال ہوتا ہے احیا یحیی زندہ کرنا، اور باب تفعیل بھی ہوتا ہے حیا یحیی زندہ کرنا۔ تو تحیہ کا مطلب ہو گیا زندگی دینا، یہ مصدر ہے اس کا تفعیل کے وزن پر، اور زندگی دینا بھی ہوتا ہے اور زندگی کی دعا دینا بھی ہوتا ہے۔ تو تحیہ کا مطلب ہے زندگی کی دعا دینا۔ تو اب جو بھی کسی کو ملتا ہے کسی بھی معاشرے میں، تو وہ لوگ جیسے گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ ڈے کہتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ اسی طرح عرب جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو وہ اس کو کہتے تھے کہ تیری عمر دراز ہو، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ کے نام سے ہی دعا کرتے ہوتے تھے۔ تو وہ جو زندگی کی دعا دیتے تھے اس کو تحیہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ صرف دعا کے لیے یا صرف جو زبان سے کام کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اور اسی سے ایک جو ورڈ بنتا ہے اس کی جو پلورل ہے وہ ہے التحیات، یعنی دعائیں، قولی عبادتیں۔ تو پھر وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو ان کا جو سلام ہے، جو ان کی جو گریٹنگ ہے، اب اس کو اردو میں پتہ نہیں کیسے کہیں گے، ان کی تحیت ہی کہہ لیں، تو ان کی جو گریٹنگ ہے ایک دوسرے کو فیہا، اس میں سلام و سلام ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی گریٹنگ ہمیں سکھائی۔ عربی جب پہلے ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اللہ کے نبی نے پھر یہ سکھایا کہ آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس میں درازی عمر کی دعا بھی شامل ہے، اور اس میں اور زیادہ کمفرٹنگ سٹائل بھی شامل ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں سلامتی ہو، تو سب سے پہلے تو انسان اپنی طرف سے سلامتی دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان جب لوگوں کو ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے سلامتی بن کر آیا ہے۔
انفارچونیٹلی ہمارے یہاں مسلمانوں نے سمجھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہے اور اس کے بعد لوگوں پر ٹوٹ پڑنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان اس چیز کو ایوائڈ کیا کہ کسی انسان کی جان جائے یا کسی کے اوپر کوئی تشدد ہو. جہاں جنگ کی ضرورت ناگزیر ہوگی تو جنگ بھی کی، اس سے مفر ممکن نہیں. جہاں پر قانونی لحاظ سے کسی کو سزا دینی ضروری تھی تو وہ سزا بھی آپ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو کانسیپٹ ہے، جو ڈائریکشن ہے، جو فوکل پوائنٹ ہے، وہ امن ہے، پیس ہے، جس کی ڈپکشن اس سے ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں السلام علیکم. اور یہ مسلمانوں کو بھی یہی کہنا ہوتا ہے اور غیر مسلموں کو بھی یہی کہنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پھر ہر چیز کے اندر ڈائگریشن نکل آتی ہے اور لوگ بعض چیزوں کو شاید صحیح سمجھ نہیں پاتے یا جو بھی ان کے جذبات ہوتے ہیں تو غیر مسلموں کو سلام کرنے سے بھی لوگوں نے منع کر دیا. وآخر دعواہم، اور ان کا جو آخری دعویٰ ہوگا، جو آخری کلمہ ہوگا، آخری ترانہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یعنی وہاں جا کر ایک تو جو ایک کانسیپٹ ہے نا، جو بعض اوقات مولوی حضرات بھی کہتے ہیں کہ بس جنت میں لوگ جائیں گے اور بس پھر بھی پتہ نہیں کیا حوریں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اپنا ہے. وہ پاکیزہ لوگ جب یہاں سے جائیں گے تو وہاں پہ بھی ان کو نعمتیں ملیں گی، بالکل ملیں گی، بٹ یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کھانے پینے کو مل گیا تو جس طرح ہمارے یہاں لوگ دعوت میں ٹوٹ پڑتے ہیں کھانا کھلنے کا اعلان سن کر، تو بعض جی وہ کھانا دیکھیں گے اور پھر ٹوٹ پڑیں گے، لو جی ہماری خواہشیں پوری ہوں گی. نہیں، وہ پاکیزہ ہستیاں ہوں گی، ان کا سیرت، ان کا کردار دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہوگا، وہاں اور نکھر کر سامنے آئے. تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن ان کی پہلی پکار ہوگی سبحانک اللہ اور آخری پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین. اپنے رب کے شکر ادا کریں گے جس نے مشکلات والی زندگی دی لیکن اس میں پھر ان کو اس نے توفیق دی، ان کو راہیاب کیا ان کے ایمان کے سبب کہ وہ ایسی نعمتوں میں پہنچ گئے جہاں پر جنتیں ہیں، نہریں بہتی ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کا کلمہ اس میں ہوگا سبحانک اللہم، اور ان کی گریٹنگز ہوں گی اس میں سلام، اور ان کا آخری کلمہ جو ہوگا وہ اس میں ہوگا الحمد للہ رب العالمین. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اجلت کرتا اللہ تعالی، جلد بازی کرتا اگر وقت سے پہلے کر دیتا اللہ، للناسی لوگوں کے لیے، اشر شر کو، اگر اللہ تعالی شر میں جلدی کرتا لوگوں کے لیے، استعجالہم بالخیر، استعجالہم بالخیر، اس میں اگر ایک ہم نے چیز پڑھی ہے گرامر میں جس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق. مثلا کیا، جیسے ہے کہ ضرب زیدن، اس نے زید کو مارا، اگر ہم اس کے آگے لگا دیں ضرب زیدن ضربن، اس نے زید کو مارا جیسا کہ مارا جاتا ہے، یہ ہم ترجمہ اس کر سکتے ہیں. تو جب یہ مفعول مطلق آتا ہے نا تو یہ ایک جیسا کہ ایک مفہوم سامنے آ جاتا ہے. تو ایک جیسا کہ کا مفہوم آ جاتا ہے جب مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ضربان کی جگہ کوئی اور بھی ملتا جلتا بھی استعمال ہو سکتا ہے ورڈ، اور اس سے بھی ترجمہ وہی بنتا ہے. تو یہ عربی میں کامن ہے. تو یہاں بیسیکلی کیا ہوا کہ یہ فعل استعمال ہوا، اس کا مصدر ویسے تو تعجیل ہے، تو تعجیلن بھی ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کے لیے شر کی جیسا کہ جلدی کی جاتی ہے یا جیسا کہ وہ جلدی کرتا، اور استعجالن بھی استعمال ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان میں شیڈ میں فرق ہے. استعجال کا مطلب ہوتا ہے جلدی مچانا ویسے. اچھا، اب جلدی مچانا ہے تو وہ پھر کس نے جلدی مچائی یا کون جلدی کرے، وہ اس کے لیے آگے آ رہا ہے ہم. اچھا، ہم بھی جو ہے نا یہ بھی ایک، یعنی اب جب ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں نا ہمیں
ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا اس نے کہا. اگر ہم کہیں کہ جی بھائی اور بہن دونوں داخل ہوئے, اس نے کہا, اب اس بھائی بھی کہہ سکتا ہے اور بہن بھی کہہ سکتا ہے. انگریزی میں تو ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے, ہی یا شی سے اس کو آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس نے کہا. اردو میں نہیں پتا لگتا, تو اردو میں کانٹیکٹ سے پتا لگتا ہے. یا بعض اوقات جملہ اتنا ہی ہوتا ہے اور پھر آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ شاید اس میں یہ مراد ہے, شاید وہ مراد ہے. یا جیسے اردو شاعری ہوتی ہے تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ شاعر کی مراد یہ ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. شاعر بیچارے کو اکثر خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی مراد یہ تھی, جو لوگ اس کی تفسیر کر دیتے ہیں. تو اب مثال کے طور پہ اگر عربی میں ہم کہیں گے نا قتلہم, تو قتلہم تو ہو گیا ان کا قتل. اب ان کا قتل میں یہ نہیں پتا لگ رہا کہ وہ قتل ہوئے یا انہوں نے قتل کیا. یہ پھر آپ اندازہ لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ ان کو سزا ملی ان کے قتل سے, تو اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا ملی کہ ان کو قتل کر دیا گیا, اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا ملی کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا. تو اسی طرح یہ جو استعجالہم ہے, یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے جلدی کی یا ان کے معاملے میں اللہ نے جلدی کی. یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے جلدی سے کریں گے ترجمہ, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اللہ جلدی کرتا اس طرح جس طرح وہ جلدی مچا رہے ہیں خیر کی خاطر, یعنی انسان کو ہوتا ہے نا مجھے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے, تو جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, اگر اللہ ان کے ساتھ عذاب کے معاملے میں ویسی ہی جلدی کرتا, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ خیر میں جلدی کرتا ہے. انسان جب خیر مانگتا ہے تو اس کو فوراً اللہ کی طرف سے یا وہ چیز مل جاتی ہے جس کی دعا کی ہوتی ہے, یا اس کے بدلے میں اجر مل جاتا ہے. اس میں دیر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں فوری جلدی کرتا ہے, بہت اجرت کرتا ہے, سبقت کرتا ہے. تو یہ بھی مطلب کہ جس طرح اللہ انسانوں کے لیے خیر کے معاملے میں سبقت کرتا ہے, اگر وہ ان کے معاملے میں شر میں بھی سبقت کرتا, تو دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. تو کیا ہوتا, لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ, قضا کا مطلب ہوتا ہے پوری ہو جانا. قاضی فیصلہ کر دیتا ہے, کسی کام کو پورا کر دیتا ہے, یعنی کسی چیز کو پورا کر کے فارغ ہونے کے لیے استعمال ہو, جس لیے پھر وہ کہتا ہے قضائے الہی سے وفات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو پورا ہو جاتا ان کی طرف ان کا اجل, ان کی مدت, تو ان کی مدت تمام کر دی جاتی. جو لوگوں کی حرکتیں ہیں, اگر اللہ تعالیٰ حلیم نہ ہوتا, بردبار نہ ہوتا, لوگوں کے معاملے میں پیشنس سے کام نہ لیتا, تو ان کی مدت تمام کر دی جاتی. اگر ان کو عذاب نہیں مل رہا ان کی فرمائش کے باوجود, تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ رسول سچے نہیں ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے کی قدرت نہیں رکھتا. یہ اس کی سنت ہے, اس کا طریقہ ہے کہ وہ پکڑنے والے لوگوں پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا, تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ مہلت مل جائے, ڈھیل مل جائے. کہیں ان کے لیے اگر آپشن ہو تو وہ اپنی اصلاح کر لیں, اور اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں تو پھر حجت تمام ہو جائے, پھر یہ ان کے پاس ایکسکیوز بھی نہ ہو. تو دونوں اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. فَنَظَرَ الَّذِينَ, پھر چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو, لا یرجون لقاءنا, جو نہیں توقع رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی, فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں, یعمہون, وہ بھٹکتے رہیں. جو عین میم یہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اندھا ہونا, عین میم یہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بصیرت سے اندھا ہونا, اندرونی بینائی نہ ہونا. تو ان کو چھوڑ دیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے. سوری, چھوڑ دیں نہیں ہے, ہم چھوڑ دیتے ہیں. نظارو, یعنی یہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے وزارہ, وزارہ یزارو, یزارو وہ چھوڑتا ہے, نظرو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ, تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں جیسا کہ اس کی جلدی ہوتی ہے خیر کے معاملے میں,
تو مدت تمام کر دی جاتی، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو جو ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں، ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب چھوتی ہے انسان کو تکلیف، جب انسان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، دعانا، تو وہ دعا کرتا ہے ہم سے، پھر وہ پکارتا ہے ہمیں۔ یعنی یہ جو سرکش لوگ بھی ہیں، انسان سے مراد ویسے تو جنرل بتایا جا رہا ہے، مگر مراد وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، عذاب۔ جب ان کو چھوٹا موٹا عذاب کو ملتا ہے، قحط آ جاتا ہے، اور وہ تفسیروں میں آتا ہے کہ ان آیتوں کے نازل ہونے سے کچھ پہلے قحط آیا تھا، اور لوگ آگے حضور سے دعائیں کرواتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ خون اور ٹڈیاں اور وہ مینڈک اور طرح طرح کے عذاب آتے تھے، تو جب ان کے اوپر عذاب آ جاتا تو وہ حضرت موسیٰ سے آگے دعائیں کرواتے تھے اور کہتے تھے اچھا اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب ختم ہو جاتا تو پھر وہی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ، جم کا مطلب ہوتا ہے پہلو، جس کی پلورل ہوتے ہیں جنوب، تو جنوب بھی جو ہے وہ پہلو میں ہوتا ہے، سیدھی سائڈ پہ۔ شمال جو ہے، شمال کا مطلب ہی بایاں ہوتا ہے، تو اپنے پہلو پر، او قائدن، قائدن جو ہے قاعدہ جیسے ہوتا ہے بیٹھنا، قعدہ یقعد مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، تو بیٹھنے والا ہو گیا فاعل قائدن، تو وہ ہمیں پکارتا ہے قائدن، یعنی یہ دعانا کا حال بن کے آ گیا، یا بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا قائم ہوئے، کھڑے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ درہ، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں، یہ اردو میں بھی انکشاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے اوپر سے پردہ اٹھا دینا۔ یہ صوفیاء جو ہیں وہ کشف کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، جب ان کے بقول ان پر غیب کے پردے کھل جاتے ہیں، تو پردہ ہٹ جانے کو، ڈھکن ہٹا دینے کو کشف کہتے ہیں۔ پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مرہ، تو وہ گزرتا ہے۔ ویسے جو ہے نا میم، رے اور رے، اس کا مطلب ہوتا ہے رسی کا بٹنا، مرہ یا مرو، اور رسی جب بٹتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سٹرینڈ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے پاس سے ہو کر گزر رہے ہوتے ہیں نا، ایک لڑی دوسری لڑی کے پاس سے گزرتی ہے، تو پاس سے گزرنے کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے پھر مرتن بھی ہو جاتا ہے، وہ ایک مرتبہ ہونے کے لیے بھی وہ اسی سے ہی بنتا ہے۔ اور امراۃن بھی اسی سے ہی بنتا ہے، امراۃن عورت ہوتی ہے چلنے والی، اور غالباً مرعون جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، کیونکہ انسان ایسی چیز ہے جو چلتی ہے، ورنہ جو باقی جانور ہیں وہ کیونکہ چار پیروں پہ موو کرتے ہیں، تو ان کے لیے چلنے کا لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، تو وہ رجلن بھی اسی سے ہے، کیونکہ وہ پاؤں رجلن ہوتا ہے، تو آدمی جو ہے وہ پاؤں پر چلتے ہیں، اور مرعون بھی ہوتا ہے، اور میرا تو خیر پانچ چیز میں کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، تو وہ گزر جاتا ہے، کَأَلَّمْ، گویا کے، کا کی طرح، ان کے، لم نہیں، گویا کہ نہیں، یدعو، اب یہ یدعو علیحدہ ہے اور نون ظرف الف نا علیحدہ ہے، یدعو گویا کہ نہیں پکارا اس نے ہمیں، یدعو کا ویسا مطلب ہے وہ پکارتا ہے، لم کی جگہ اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے تو ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں، الا در مسہ، اس تکلیف کے لیے جو اس کو پہنچی۔ یہ انسان کا طرز عمل ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، مالی پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ بھی توفیق ہے اللہ کی کہ اس وقت بھی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تہجد پڑھنی شروع کر دیتا ہے، نمازیں صحیح کر لیتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی دے دیتا ہے، تو وہ بھول جاتا ہے، سکھ بھی انسان کو بھول جاتا ہے اور دکھ بھی انسان کو بھول جاتا ہے۔ تو ایک اس طرح کی حدیث بھی آتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جب تمہیں کوئی تکلیف آئے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سنے، تو ٹھیک ہے اس کو پکارو، مفہوم اس کا یہ ہے، مگر جب سکھ ہو تب بھی اس کو پکارو، یعنی لاجیکل طریقہ کار تو یہی ہے نا۔ ٹھیک ہے اللہ کی ذات پھر بھی پکار سن لیتی ہے، ورنہ اگر ہم انسانوں میں دیکھیں، جو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بٹ انسانوں میں دیکھیں اور ایک آدمی ہو جس کو آپ کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس کے جائیں، اس کی منت طلع کریں، اس کے ساتھ ساتھ رہیں، اس کی باتیں مانیں، چاہے وہ باس ہی ہے یا کہیں سے نوکری چھوڑ دی تو آپ اس کے پاس آ جائیں گے، نہیں جی مجھے ضرورت ہے میری ہیلپ کر، جب وہ ہیلپ کر دے ضرورت ختم ہو جائے پھر آپ اس کو پوچھیں ہی نا،
چلو نہ پوچھیں، اگلا کہے گا یہ بڑا ہی ناشکرا قسم کا ہے. پھر جب دوسری دوبارہ مانگنے جائیں گے اور اس سے پہلے والے پیریڈ میں آپ اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو اور اولیاء الان جو ہے وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تو انسان تو خیر بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اب بات بہت ہو گئی، ایک دفعہ تمہاری ہیلپ کر دی، اب دوبارہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو چلو پھر بھی ہیلپ کرنا ہے، لیکن ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ دکھ تکلیف میں بھی اسی کو پکاریں، اور جب سکھ آئے تکلیف دور ہو جائے تب بھی اس کو یاد رکھیں، تب بھی اس کو پکاریں. اس وجہ سے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار دعائیں سکھائی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ آج کے دور میں انگریزی انفلوئنس اتنا ہو گیا ہے، کسی کو ٹھوکر آتی ہے، کسی کو ڈکار آتا ہے، ان لوگ اب عجیب و غریب آن فون گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جب ذرا آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں، کسی کو ٹھوکر آتی تھی، لوگ کہتے تھے حسبی اللہ. کسی کو ویسے ہی بندے نے کہنا تھا کہ یہ آپ نے کیا بات کی، تو لوگ کہتے تھے سبحان اللہ. کوئی بات پسند نہیں آتی تھی، لوگ کہتے تھے استغفر اللہ. یعنی ہمارے محاورے ہی ایسے تھے جن میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کے لیے دعا سکھائی. ہر کام کے لیے دعا ہے جس میں ہم اپنے رب کا شکر ادا. گھر سے نکلنا ہے تو اس کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کی دعا ہے، باتھ روم میں جانا ہے تو اللہ کو پکار کے جانا ہے کہ یا اللہ میری حفاظت فرما. باہر نکلنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کھانا شروع کرنا ہے تو الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے. کھانا ختم کرنا ہے تو الحمدللہ پڑھ کے ختم کرنا ہے. روزہ رکھنا ہے تو دعا ہے، روزہ کھولنا ہے تو دعا ہے. یعنی روزہ رکھنے کی خیر ہمارے یہاں جو دعا استعمال ہوتی ہے وہ تو مسنون نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ نے کچھ کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، جاگنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس کے لیے دعائیں سکھائی ہیں. وہ دعائیں سے کیا ہوتا ہے؟ ان دعاؤں سے انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ جو گھڑے والا کانسیپٹ ہے، وہ جو فیل ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کی جو سپرلیٹو فارم ہے وہ نماز ہے. نماز کے اندر تو اصول کی بات ہوتی ہے، آپ دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں. جب آپ شروع کرتے ہیں آپ اللہ اکبر کہہ کے، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. پھر جب نماز ختم ہوتی ہے تو آپ سلام کر کے واپس دنیا میں آتے ہیں، تو آپ ارد گرد والوں کو سلام کرتے ہیں کیونکہ آپ دنیا میں ایک طرح سے واپس آئے ہوتے ہیں. یعنی یہ سمبولیکلی اس کا یوں مفہوم بھی لوگ کرتے ہیں. اور وہ تو ہو گئی جس کو آپ کہنا چاہیے ہارڈ فارم، اور ایک اس کی سافٹ فارم ہے، اور سافٹ فارم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے. تو ہر لمحہ ہر لہجہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں کہ وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو سکھ میں بھی اپنے رب کو پکاریں، دکھ میں تو ویسی بات ہے اکثر لوگ پکار ہی لیتے ہیں. کذالک زینا، اس طرح سے زینت دی گئی، اس طرح سے خوشنما بنا دیا گیا للمسرفین، اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے گزرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی. خدا کو بالکل بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جو بھی وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں. یہ جو جسٹیفیکیشن ہے، یہ کارپوریٹ لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اس کا ٹارگیٹ میٹ نہیں، اور وہ اس کو جسٹیفائی کر، نہیں 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 وہ تو یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا. ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے لوگوں میں کمپلین کرنے کی کہ یہ اس کی وجہ سے ہو گیا، وہ اس کی وجہ سے ہو گیا، اور وہ چوتھے آدمی کی وجہ سے ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں ہماری زندگی میں جو دکھ تکلیف پریشانی ہے وہ اصل میں امریکہ کی وجہ سے. وہ اصل میں امریکہ، اگر ہم مسلمان ہیں ہمارا دشمن ہے، وہ تو ملیشیا کا بھی دشمن ہے، وہ تو ترکی کا بھی دشمن. ادھر اتنی دکھ اور اتنی تکلیف اور اتنی پریشانیاں کیوں نہیں جتنی ہمارے ہیں؟ اگر وہ دشمن ہے تو اس نے تو دشمنی کرنی ہے. اس سے ہم بری ذمہ تو نہیں ہو جاتے نا کہ ہم نے کیا عمل کرنا ہے. تو انسان کے لیے اس کے اعمال خوبصورت بنا دی جاتی ہیں. تو جو بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی بدعمالیوں کو جسٹیفائی کرے. اگر وہ رشوت کھا رہا ہے تو جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ یہ تو مجبوری ہے، یہ تو ٹھیک ہے. اگر وہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر فضول پیسے خرچ کر رہا ہے تو اس کی جسٹیفائی کر لیتا ہے. بلکہ الٹا لوگ دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں جی، شادی پہ کھانا کھلانا تو کتنا ثواب کا کام ہے. یہ جی جہیز دے رہے ہیں لڑکی والے، تو اللہ کے رسول نے بھی تو جہیز دیا تھا اپنی بیٹی کو. حالانکہ اول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا،
وہ حضرت علی نے زرہ بیچی، اس سے جو مال آیا اس سے خریدا گیا تھا وہ سامان، تو اس کا انتظام اسلام میں مرد کی غیرت سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ شادی کے اوپر تمام خرچ اس نے کرنا ہے، نہ اس نے جہیز لینا ہے، نہ اس نے برات لینی ہے، نہ اس نے کسی قسم کا کوئی خرچہ لینا ہے، الٹا سارے خرچے کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو حق مہر بھی ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام کا سسٹم ہے۔ ہمارے یہاں اس کی الٹ ہے، ہمارے یہاں اس کی الٹ ہے۔ تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو یہ تو نہیں ہے کہ ہم کتنا گناہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم بڑے مجبور تھے، لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس پہ خوش ہیں، پھر خوشی مناتے ہیں، دیکھو ہم نے کتنی خوشی کی اور کتنا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کتنی زیادہ فضول خرچی کی، واہ واہ ہم نے اتنے بندوں کو کھانا کھلایا، ایسے بندوں کو جن کو اس کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جسٹیفائی کرتے ہیں ولیمہ تو ولیمہ سنت ہے ان لوگوں کو کھلانے کے لیے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے آپ عزیزوں کو، قریبی دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے جیسے بقرعید کا گوشت ہوتا ہے، لیکن اصل مقصود کسی بھی خوشی کے اوپر جانور ذبح کرنے کا، کھانا کھلانے کا اصل مقصود وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے میں انڈر پریولیج ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کو کھلایا جائے۔ جیسے جو ایک دنیا کی بہترین شادی جس کو سمجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہوئی تھی، تو اس میں جو کھانا بنایا گیا تھا وہ مسجد نبوی کے باہر بیٹھ کے سب نے کھایا تھا، اور مدینے کے ہر امیر اور ہر غریب نے اس میں سے کھانا کھایا تھا۔ یہ ولیمہ ہوتا ہے، یہ ہمارے والا ولیمہ جو ولیمہ نہیں ہوتا، مگر چونکہ لوگوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، وہ کرتے ہیں کام، اس کے بعد خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ ہم نے تو بڑا اپنی طرف سے زبردست کام کیا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے ہمیں، پہلو کے بل لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، تو وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں اپنی تکلیف کے پہنچنے کے وقت۔ اس طرح خوبصورت بنا دیے گئے ہیں حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اب تاریخ سے گواہی دی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے اعمال خوبصورت بن گئے ہیں، تو تم جو بھی حرکتیں کیے جا رہے ہو، اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، تم ان کو قبول نہیں کر رہے، ڈھیٹوں کی طرح اڑے ہوئے ہو، خدا سے ملاقات کی تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، فیلنگ ہی نہیں ہے، توقع ہی نہیں ہے، تو تم سے پہلے والوں کو بھی تو یہ چیزیں تھیں، تو کیا ہوا؟ ہم نے ہلاک کر دیا القرون من قبلکم، کرنوں کو تم سے پہلے۔ کرن سے مطلب، ویسے کرن کا مطلب ہوتا ہے، جو بنیادی مطلب ہے نا، وہ ہے دو چیزوں کا یا دو سے زیادہ چیزوں کا اکٹھے ہو جانا، جمع ہو جانا۔ اس سے لیے پھر ایک کرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کرینے قیاس، یعنی قیاس کے قریب ہے۔ کرین دوست کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں جو ہر وقت جڑا رہے، ہم نشیں۔ اور کرن جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جب زمانہ اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر عام طور پہ صدی کو بھی کرن کہہ دیتے ہیں، یا ایک زمانے میں جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں ان کو بھی کرن کہا جاتا ہے۔ تو یہ کرن کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے، تو ہم بھی اردو میں کہتے ہیں قرون اولا، وہ زمانے، پرانے زمانے، تو پرانے زمانوں کے لیے بھی قرون اولا استعمال ہو سکتا ہے، اور کسی زمانے میں رہنے والی قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے ہلاک کر دیا قوموں کو تم سے پہلے، لما ظلم، جب انہوں نے ظلم کیا، جب کہ وہ مرتکب ہوئی ظلم کی۔ کس پر ظلم کیا؟ یتیموں، غریبوں، مسکینوں پہ ظلم کیا، وہ بھی کیا ہوگا، بٹ بنیادی طور پہ ظلم کی روش اختیار کی، اپنی جانوں پہ ظلم ڈھایا۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے، انبیاء علیہ السلام بھیجے، جنہیں ان کو سیدھا رستہ دکھایا، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، بنیادی طور پر یہ ظلم کیا۔ اس ظلم کے نتیجے میں پھر آگے فیلو ہیومن بینگز کے اوپر بھی ظلم کیا ہوگا، وہ بھی اس کا پارٹ ہی ہوگا۔ وجاءتہم رسولہم، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول، کیونکہ جنرلی رسول ان قوموں میں سے ہی آئے تھے، شاید اس لیے رسولہم کہا گیا، اور یا ویسے بھی کسی قوم پر جو بھی رسول آئے گا تو اس کو اس قوم کا رسول ہی کہا جائے گا، بالبیناتی، کھلی کھلی واضح نشانیاں لے کے، وما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ نہ ہوئے ایسے کہ ایمان لاتے، وہ ایمان لانے والے نہ ہی بنے۔
کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوموں کو جیسے ہم نے ان کو ہلاک کیا. یہ ہمارا طریقہ کار ہے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول تشریف لائے کھلی نشانیاں لے کے، قوموں نے نہیں مانا، جرم کیا، یہ ان کا جرم ہے، وہ مجرم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ ان کو ہم نے بدلہ دیا. تو ظاہر سی بات ہے اگر ان کو یہ بدلہ ملا تو تمہیں بھی یہی بدلہ ملے گا. جو قریش مکہ تھے ان کی وہی سزا ہوگی اگر وہ بھی وہی حرکت کریں گے. اور ہم بھی اگر قریش مکہ کی طرح آخرت سے غافل ہو جائیں، ابو جہل کی طرح ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہ ہو کہ ہم نے اپنے رب کے حضور جا کر کیا جواب دینا ہے، تو جس گروپ میں ابو جہل کھڑا ہوگا، اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے، ہمیں بھی اس گروپ میں کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ہم نے اس گروہ میں کھڑا ہونا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، حضرت ابو بکر ہوں گے، حضرت عمر عثمان علی ہوں گے، تو ہمیں اپنے اعمال کی ڈائریکشن ادھر کرنی پڑے گی. ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ہم نے قیامت والے دن جا کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو ہم ایسے اعمال کریں کہ ہم اس گروپ کا حصہ بن سکیں. اعمال کریں ہم گھٹیا، دنیا میں ہماری محفلیں ہوں، مجلس ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ جو فاسق ہوں، فاجر ہوں، جو شرابیں پیتے ہوں، جو رشوت کھاتے ہوں، اور ہم ان کے ساتھ انجوائے کریں، پارٹیاں کریں. وہاں جا کے ہماری توقع ہو کہ ہم پاکیزہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہ کس قسم، کہاں دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بڑے بڑے سرجنز کے ساتھ شامل ہو، تو پھر اس کو ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی نا، اس کو آگے سرجری پڑھنی پڑے گی، اس کو دن رات محنت کرنی پڑے گی ڈاکٹر بننے کے بعد بھی، تب وہ بڑے سرجنز کے گروہ میں جا کے بیٹھے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ سارا دن باہر آوارہ گردیاں کرتا رہے اور بنٹے کھیلتا رہے، اور اس کے بعد جب وہ 50 سال کا ہو جائے تو پتہ لگے وہ بھی اس کانفرنس میں بیٹھا ہو جہاں باقی کے بیٹھے ہوئے. یہ تو پاسبل نہیں ہے. یعنی پیسہ کما لینا تو چلو ایک چیز ہے، وہ تو اللہ نے جس کو دینا ہوتا ہے دے دیتا ہے، بٹ ڈائریکشن جب آپ نے کسی میں جانا ہے تو آپ کو اسی کے لحاظ سے کام کرنا پڑے گا نا. ویسے کسی کو پیسے مل گئے اور وہ اس کی انہیریٹنس آ گئی، اس کا باپ مر گیا، اس کو اربوں روپے دے گیا اور سرجن اس کے ملازم ہو گئے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. اور انسان جو چیز بھی جو کمپنی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لحاظ سے ہی اپنا وقت ڈیزائن کرے گا اور گزارے گا، تو تب ہی وہاں پہنچے گا نا. اور وہ بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو پھر شعر کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اس کے اندر پریکٹس کرنی پڑے گی. اگر وہ بڑے کسی گلوکاروں میں جانا چاہتا ہے تو ریاض کرنا پڑے گا. اگر وہ مومنوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے جو نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، تو اس کو ویسے ہی عمال کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اچھا جی، ہم تو حضرت ابو بکر جیسے نہیں ہو سکتے، تو کوئی بات نہیں، نہیں ہو سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ جتنا ہو سکتے ہیں ہم سے، تو ہمارا سوال ہوگا ہماری استطاعت کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایبلٹی رکھی ہے، اس ایبلٹی کی حد تک کیا ہمیں خدا یاد ہے، کیا ہمیں خدا کا خوف ہے، کیا ہم اپنے اعمال اس طرح سے کرتے ہیں. تب تو ہم امید رکھیں، توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے گروپ میں شامل کرے گا، یا ان سے نیچے والے گروپ میں شامل کر لے گا، یا اس سے نیچے والے گروپ میں شامل کر لے گا. اگر عمل ہمارے سارے ابو جہل والے ہوں، حرکتیں ہماری ویسی ہوں، کمپنی ہماری رشوت خوروں کی اور چرسیوں کی اور شرابیوں کی ہو، تو ہم توقع کریں گے وہاں جا کے ہم ان سے ڈفرنٹ جگہ میں چلے جائیں گے. تو یہ کوئی اتنی پروبیبلٹی والی توقع ہے نہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم ہلاک کر چکے قوموں کو تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کے، اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنایا تم کو. خلیفہ کی جمع ہے خلائف، خلفاء بھی ہوتی ہے اور خلائف بھی ہوتی ہے، ان کے جانشین. فی الارض، زمین میں، ملک میں، جس جگہ تم رہتے ہو. من بعدہم، ان کے بعد. لننظرا، تاکہ ہم دیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھیجا ہے دنیا میں رینڈم نہیں بھیجا. اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ جائے اور بس موج مستی کرے، جیسے چاہے جیو کرے اور بس فوت ہو جائے اور پھر کچھ بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہے، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یہ مقصد سے اللہ تعالیٰ نے سب کو بھیجا ہے. قریش مکہ کو بھی پچھلی قوموں کا جانشین بنا کے بھیجا، ہماری آج کی نسل کو بھی پچھلی نسل کا جانشین بنایا. تو اسی لیے بنایا. ہسٹری میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. جن لوگوں نے خدا کی باتیں نہیں مانی، ان کو خدا کا عذاب، جب رسول آتے تھے تو ظاہر دنیا میں عذاب آ جاتا تھا. ادروائز
ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ قومیں تھیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اسی لیے تاریخ کا اتنا ذکر ہے قرآن شریف میں بار 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 بار. فرعون کا ذکر ہے، شداد کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، ساروں کے ذکر اسی وجہ سے ہیں. ملاوٹ کرنے والوں کے ذکر ہے، بے حیائی کرنے والوں کے ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہسٹری میں ایسا ہوا، لوگوں نے غلط کام کیے، ان کا انجام یہ ہوا. تو تمہیں اب جانشین بنایا گیا، اگر تم غلط کام کرو گے تو تمہارا بھی یہی ہوگا. تم نے کیسے کام کرنے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ کرو گے تو نکل جاؤ گے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، بلکہ ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا انجام وہ نہ ہو جو پہلے والوں کا ہوا، تو پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو، ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کرو. یہ موقع اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. پھر ہم نے تم کو بنایا جانشین زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اس کو ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں. یہ میاں راشد احسان صاحب، ان کے متعلق شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا، قضاء الہی سے ان کی وفات ہو گئی تقریباً 2 دن پہلے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ، میاں راشد صاحب کو جو ہمارے کلیگ تھے قرآن کلاس کے، یا اللہ ان کو مغفرت عطا فرما، ان پر رحم فرما، ان سے درگزر کر کے معاف کر دے، ان کی مہمان نوازی فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، اور پانی، اولوں اور برف سے دھو دے، اور خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو مٹی سے پاک کرتا ہے. یا اللہ انہیں یہاں والے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اپنے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اپنے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، اور جنت میں داخل فرما، اور آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو، اور وہ ریگولر تھے کافی ہماری کلاس میں، ورنہ وہ فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی کلاس اٹینڈ نہیں کرتے تھے تو یوٹیوب پہ بھی سن لیتے تھے. تو جو ان کو قرآن سے اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی تھی، جو انہوں نے قرآن سمجھنے سیکھنے کی بھی ایفرٹ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی کمی کو تہیں سے درگزر فرمائے. ان کی قرآن سے محبت کے نتیجے میں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سب کے لیے بھی ریمائنڈر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فوکس رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. جیسے ایک دن ان کا آیا ہے، اور ہر روز ہمیں خبر ملتی ہے. ان کی ایج تو، یہ فاروق صاحب کو صحیح آئیڈیا ہے، شاید 63 سم تھنگ تھی، بٹ ایج کی تو کوئی وہ لمٹ نہیں ہوتی. 1 سال کا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے جب اللہ نے حکم کیا ہوتا ہے. تو کل کا خبر ہے نہیں کہ کل ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. جتنی دیر اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پہ فاروق صاحب آپ کوئی مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یو کین. سر جی، میرے بڑے عزیز دوست ہیں، ہم 61 سے اکٹھے تھے. ان کا چھوٹا بھائی میرا کلاس میں تھا، میری 1 سال سینئر تھے. انہوں نے نیشنل بینک میں جاب کی، 12 جی سعودیوں میں بھی رہے، الجزیرہ بینک میں. بہت نفیس انسان، ملنے جلنے میں بہت اچھا، اور بہت ہی مطلب آئی ایم شارٹ آف ورڈز ٹو ایکسپلین ہز ایٹریبیوٹس. بخدا بہت اچھے انسان تھے، اور آپ سے تو بہت متاثر تھے. آپ سے وہ ان کو لگن ہو گئی تھی قرآن کے ساتھ، کہ آپ کے کلاسیں اٹینڈ کر کر کے اتنا ہو گیا کہ رات کو تہجد پڑھ کے وہ 2 گھنٹے ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر سنتے تھے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر دے، اور قبر آمین کے اندر مراحل میں آسانیاں پیدا کرے، اور انہیں آمین. مزید اور فیملی کو مزید آزمائش سے اللہ محفوظ رکھے. رضوان صاحب، راشد صاحب اور میں نے اکٹھا ہی بینکنگ کیریئر شروع کیا تھا، اور میرے بہت کلوز تھے پرسنلی بھی اور پروفیشنلی بھی. ہم پہلے ایک
اتنا لمبا کیریئر رہا ہمارا. پھر دوبارہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بینک جوائن کیا, وہاں پہ بھی ہم اکٹھے ہو گئے تھے. تو ان سے تو میرا ایک تعلق بڑا ریگولر بیسس پہ رہتا تھا. اور واقعی ان کے جانے کا بڑا افسوس ہے, اللہ میاں ان کی مغفرت کرے. بہت ہی نفیس آدمی تھے, اور آمین. لوگوں کی مدد کرنے میں بھی پیش ہوا کرتے تھے. اس لیے اور بھی مجھے یاد ہوتے ہیں, جہاں کہیں ضرورت پڑی وہاں پر سب سے آگے وہ ہوا کرتے تھے. تو یہی دعا ہے کہ اللہ میاں ان کے آگے کی منزل آسان کرے اور اپنے آمین. جوار رحمت پہ جگہ دے. آمین. آمین. میں پچھلی دفعہ ایک کوشچن تھا اشراق اور چاش سے متعلق. میں نے اس کی جتنی تحقیق کرنے کی کوشش کی نا, مجھے اتنی سمجھ آئی ہے کہ ایک تو یہ اشراق, چاشت اور ایمن اوابین کی لوگ نمازیں کہتے ہیں, یہ نمازیں ایک ہی ہیں جن کا حدیث میں ذکر ملتا ہے. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نماز ضحیٰ. اب نماز ضحیٰ ہے اور اس کے کسی حدیث میں 2 رکعتیں آتی ہیں, کسی میں 4 بھی آتی ہیں. تو 2 یا 4 رکعتیں کو پڑھنا چاہیے تو پڑھے. نفل نماز ہے اور بدعت نہیں ہے. اس کی ٹائم جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر ایکچولی زوال سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. لوگوں نے اس کے 2 حصے کر دیے کہ جی ایک فوراً طلوع ہونے کے فوراً بعد کا نام اشراق رکھ دیا, اور جو جب سورج ذرا گرم ہو جاتا ہے اس کا نام چاش رکھ دیا. اس کو فارمولا بھی بنا دیا کہ دن کو اتنے حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور اتنے وقت پڑھیں. بہرحال جتنی میں نے ریسرچ کی ہے مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ ایک نماز ضحیٰ ہی ہے. اس کی یہ ٹائمنگ ہے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی نماز فجر کے بعد بیٹھا رہتا ہے اور اس کے بعد سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھ لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی ذرا بعد میں پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اجر اس کے کافی ہیں. یہ ایک حدیث ہے اس کے متعلق جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر ہے کہ ہر روز وہ صدقہ دے اپنے ہر جوڑ کے بدلے. تو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دے, وہ کیا ہے؟ ہر نماز صدقہ ہے, ہر روزہ صدقہ ہے, حج صدقہ ہے, سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ. یہ سارے کام صدقہ ہیں. یعنی بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں, صحت, اپنے جسم عطا فرمایا ہے تو اللہ کا احسان کا شکر مانیں, اس کی تعریف کریں, اس کا بار 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 الحمدللہ کہیں, کا شکر کریں. آپ الحمدللہ کہہ دیں تب بھی وہ صدقہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تب بھی ہو جاتا ہے. لا الہ کہہ دیں, اللہ اکبر کہہ دیں, روزہ رکھ لیں, جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ سارے ایک طرح سے اس کی احسان مندی ہی ہے, اس کی شکر گزاری ہی ہے, اس کی قدردانی ہی ہے آپ جو بھی عمل کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر یہ کہا کہ یہ انسانوں کو ایک چیز کافی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ 2 رکعتیں ضحیٰ کی نماز کی پڑھ لیں تو سب کی ایک کفایت کر لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 2 رکعتیں پڑھ لی تو اب نماز روزے کی باقی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ بیسیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق بار بار ہمیں, وہ جو ہم نے آج پڑھا ہے نا کہ جلدی کرتا ہے اللہ خیر کے لیے, تو بہانے دیے ہیں انسان کو اللہ نے کہ وہ یہ ذرا سا عمل کرے تو اس کی بہت سارے اس کے اجر اس کو مل جاتے ہیں, اس کے بہت سارے فرائض ایک طرح سے ادا ہو جاتے ہیں. یہ بنیادی کانسیپٹ ہے. سر اس بارے میں جو پچھلی دفعہ بھی ہمارے ایک ساتھی نے حدیث پاک کا ذکر کیا تھا کہ عشاء کی نماز کے لیے ایک حدیث پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ اگر بندہ بیٹھا رہے جہاں مسجد میں نماز پڑھی اور ذکر کرتا رہے یا تلاوت کرے, جیسے جو بھی نیک اعمال کرتا رہے, اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو جو 10-15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر پھر وہ پڑھے تو حج عمرہ کا ثواب حدیث پاک کے الفاظ مطلب اس میں بتایا گیا. بس مجھے تھوڑی سی یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ سارے اختیارات اسی سے آپ کے پاس ہیں, وہ چاہے جتنا مرضی سے آپ دے دیں, لیکن وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ مطلب نا جی صرف 2 نفل پڑھنے سے حج عمرہ کا, تو پھر وہ حج عمرہ پہ جاتے ہیں لوگ, اس طرح کی اور چیزیں بھی احادیث ملتی ہیں. تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں گے. دیکھیں جی, اس پہ روشنی ڈالنی تو تھوڑی سی آسان ہے کہ جس پرٹیکولر حدیث کا ذکر ہے نا وہ اب مجھے ویسے یاد نہیں, شاید سنن ابو داؤد میں نے اس کی جب ریسرچ کی تھی نا تو اس حدیث میں دارالسلام والوں نے اس کی گریڈنگ کی ہوئی تھی کہ وہ حدیث ضعیف ہے. تو جب کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد میرا جو اپنا ذوق ہے میں پھر اس کی مزید تحقیق میں نہیں جاتا. جب وہ محدثین نے اس کو حدیث کو ضعیف اگر قرار دے دیا
تو مگر بہرحال اگر اللہ تعالیٰ 2 نفلوں کے بدلے حج عمرہ کا ثواب دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ وہ پھر اس کے مراد عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے جیسے ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ایک نماز کا تھوڑی ملتا ہے، یعنی وہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کے بدلے 10 گنا ثواب تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ تو ایک نماز پڑھنے سے بھی 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو حج عمرہ کرنے سے بھی ایکچولی وہ جو ایک اس کا بیس لیول ہے اس کا ثواب نہیں ملتا، وہ کئی گنا ہو کے ملتا ہے۔ تو یہ والا جو کام کرتے ہیں تو وہ شاید بیس لیول کا ثواب سے مراد ہو، یہ پاسبل۔ اور عام طور پہ ویسے ایک اور بھی چیز ہے جو محدثین جب حدیثوں کی یعنی 2 ہوتی ہیں اس کی بیسس، ایک بیس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں روایت۔ روایت کا مطلب ہوتا ہے سند، کہ وہ سند سے ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایک دوسری بھی بیس ہوتی ہے، خاص طور سے جو فقہ والے ہیں وہ اس بیس کو بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہیں، اہل حدیث برادر اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہوتی ہے درائت۔ درائت کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ۔ تو درائت کی بیسس پہ وہ جب کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ والی چیز کہ چھوٹے سے عمل کا کو بہت امیزنگ ثواب مل جائے، اور خاص طور سے جیسے وہ اس طرح کی ہوتی ہے نا کہ آپ نے فلاں کلمہ 3 دفعہ کہا تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، آپ پکے جنتی ہو جائیں، ان کو ویسے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کے اوورال میسج سے میچ نہیں کرتی۔ 2 نفل پڑھنے پہ حج عمرے کا ثواب ملنا تو شاید اتنا انہونی چیز نہیں ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ وہ 2 نفل کیسے پڑھے ہیں۔ یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے، یعنی اگر یہ جو پچھلی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر جوڑ جو ہے انسان کا اس کے اوپر ہر روز ایک صدقہ ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اب وہ جو شکر ادا کرنا ہے، جب وہ آپ نماز 2 نفل پڑھتے ہیں اس میں شکر والی فیلنگ ہے کہ نہیں ہے؟ اس پرٹیکولر حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ حج عمرے کا ثواب ہے، وہ حدیث اپیرنٹلی ضعیف ہے، بٹ فرض کریں اگر اس میں یہ ہوتی بھی تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو آپ نے نماز ادا کی اس میں وہ شکر کی فیلنگ کتنی ہے، اس میں خلوص کتنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کتنی ہے۔ اگر وہ ہوگی تب یہ ہوگا کہ پھر بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ اجر ملے گا، اور وہ سمجھ بھی آتا ہے۔ یہ اسی طرح کی چیز ہے جیسے ایک حدیث ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ پھر اس پر قائم رہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اب آپ کہیں گے اچھا جی میں تو ساری زندگی صبح اٹھ کے لا الہ پڑھ لیں اور اس پہ قائم ہو جائیں گے، روزانہ یہ پڑھیں یا روزانہ لا الہ کی تسبیح پڑھ لیں اب میں جنتی ہوں۔ نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اس کے فیلنگ کیا ہے؟ اس کی فیلنگ یہ ہے کہ میرا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں نے اللہ کے سوا کسی کی نہیں ماننی، جس چیز میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کے آگے میں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ پر قائم ہونا۔ جو یہ قائم ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ بالکل سمجھ آتا ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے۔ تو احادیث سے عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک حدیث اس طرح کی لے کے کہ جی یہ کر لو تو حج عمرے کا ثواب، یہ کر لو تو سارے گناہ معاف، یہ کر لو تو جنت پکی، اور وہ ساری زندگی کافروں فاجروں والے عمل کر کے 2-4 تسبیحیں صبح شام پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جنت پکی ہو گئی۔ تو وہ آپ کی بات درست ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگلی کلاس اگلے سنڈے نہیں ہوگی، انشاءاللہ 1 اکتوبر کو کلاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میاں راشد احسان صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں اس چیز کی تیاری عطا فرمائے، رہنمائی فرمائے، ہمیں ایمان عطا کرے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اس منزل پر لے جائے جہاں ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔